औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने के हवाले से नामी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले जो 8 वीडियोज़ हैं उनमें मैं कुरान पाक की आयात का हवाला देकर स्पेसिफ़िक टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ। इस वाली वीडियो में उन 8 वीडियोज़ का ख़ुलासा पेश करना चाहता हूँ और मेन पॉइंट्स जो है वो उजागर करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला की राह में खर्च करना जो है वो हमारे दीन का एक बहुत अहम एलिमेंट है। हमें ये जो हमारे इस्लामी इक़्तिसादी निज़ाम है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस हवाले से ये मेरी वीडियोस जो हैं ये तालीमी हैं, लेकिन साथ ही साथ इंशाअल्लाह मेरा इरादा ये है कि हम इस निज़ाम को समझकर अमली तौर पर अपने मुआशरे में कोई सिस्टम बनाएं ताकि जो ये एक हमारे इस्लामी इक़्तिसादी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसको हम सोसाइटी के लेवल पर तब पे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो बंदे मेरे वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं उनका नंबर बढ़ रहा है, तो मुझे हर बंदे को वो जो वीडियो भेजने में का टाइम नहीं मिल रहा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की राह में खर्च करने के हवाले से सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि ये हमारे दीन के आमाल में से एक बहुत बुनियादी और अहम अमल है। कुरान पाक में कई आयात हैं कि जिनमें युनफिकूना का जो अमल है कि खर्च करने का जो अमल है और वो खर्च करना अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है, उसका जिक्र जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान, रसूलों नबियों के ऊपर ईमान, आखिरत पर ईमान, नमाज के साथ, इन चीज़ों के साथ जिक्र हुआ है उसका, क्योंकि ये हमारे दीन का एक इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जो पॉइंट हम बाज़ दफ़ा मिस कर जाते हैं वो ये है कि दीन इस्लाम जो है वो एक कामिल सिस्टम होने के नाते हमें एक पूरा इक़्तिसादी सिस्टम देता है। उस इक़्तिसादी सिस्टम में सूद की गुंजाइश नहीं है जो कि हम सबको पता है और हम ज़्यादातर उसी के ऊपर अटक के रह जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ उस इक़्तिसादी निज़ाम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है, और वो हम अप्लाई तब कर सकते हैं कि जब हम इन एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो मेरी ये काविश जो है ये कोई हतमी पॉइंट्स नहीं हैं, इनका मेन मकसद यही है कि आप सब में एक इंटरेस्ट पैदा किया जाए कि आप खुद भी इन चीज़ों का मुताला करें, कुरान पाक को स्टडी करें, हदीस को स्टडी करें, ताकि आपको हमें एहसास हो कि हमें ये चीज़ बेहतर तरीके से किस तरह कर सकते हैं। दूसरी जो अहम पॉइंट हमने इस हवाले से याद रखनी है वो ये है कि अल्लाह ताला की राह में हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो है हमारे अपने लिए, और उससे मुराद ये है कि हम जब ये अमल करते हैं तो हमें इसका अजर मिलेगा, वो चाहे यहाँ मिले, आखिरत में मिले या दोनों जगहों पे मिले। चूँकि ये एक इक़्तिसादी एलिमेंट है तो इस वास्ते इसके बाज़ जो एस्पेक्ट हैं वो ऐसे हैं कि हमें वो मुआशरे को डेवलप करने के लिए वो यहाँ पे अजर की सूरत में मिलेंगे। इस वास्ते जितना अच्छे तरीके से हम इसको समझ के अप्लाई करेंगे उतने ही उसमें बरकत पैदा होगी। और इस हवाले से इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में 2-3 वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर करने का इरादा है कि हम वो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं उस तरह के सिस्टम। अगर हम कुरान पाक और हदीस पे गौर करें तो खर्च करने के हवाले से अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे तरीके और मौके दिए हैं। ज़्यादातर जो है और ख़ुसूसन पाकिस्तान में मैंने ये नोट किया है, मेरे जो दोस्त अहबाब अरब कंट्रीज से यहाँ पे हैं, ईरान से हैं, उनमें ये इतना नहीं है। उनको ज़्यादा समझ है कि ये जो अल्लाह ताला की राह में जो खर्च करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो गाइडेंस हमें है, जो हमारी हिदायत है, वो सिर्फ पैसे तक नहीं है, वो सिर्फ मालो दौलत तक नहीं है।
قرآن پاک میں اس حوالے سے رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے، شائع کا لفظ استعمال ہوا ہے، خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس حوالے سے احسن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم عمل ایسے کر سکتے ہیں کہ جو معاشرے میں یہ چیزیں پروموٹ کریں، جو مالی حالات کو بہتر کریں، اقتصادی حالات کو بہتر کریں، جو معاشرے میں خیر لائیں، جو معاشرے کو زیادہ بہتر بنائیں، احسن کریں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موقع ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ وہ کاؤنٹ ہوں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ کیپیبلٹی اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بیسیکلی 3 ایلیمنٹس میں ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ مال و دولت ہو گیا، اس میں پیسہ ہو گیا، اس میں آپ کے جو چیزیں ہیں، آپ کا جو ساز و سامان ہے، اس میں سے اگر آپ کوئی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کپڑے ہو گئے، کوئی مشینری ہو گئی، کوئی بھی آپ غریب کو کسی کو دینا چاہتے ہیں، کوئی چیز ضرورت مند کو، برتن ہو گئے، ساتھ ہی اناج آ جاتا ہے کہ آپ اگر اگا رہے ہیں تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ دینا ہے، تو وہ مال و دولت میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی فزیک کا ہے، آپ کی جسم کا ہے۔ تو اگر آپ جسمانی طور پہ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے پاس سکل ہے، آپ اس سے مدد کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بھی آپ یعنی آپ کو جو ہے وہ ایک کام کرنا آتا ہے اور وہ آپ کسی ضرورت مند کو مفت کر دیتے ہیں اس کی بھلائی کی خاطر، تو وہ یہ نہیں کہ بھئی وہ اس کے بدلے آپ کو کچھ دے گا یا کوئی اور چیز دے گا، کیونکہ وہ تو پھر ٹریڈ ہو گیا، تو وہ بھلائی ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس عقل ہے، دماغ ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنی ان صلاحیتوں کو، آپ کے پاس کوئی نالج ہے اور اس کو آپ جو ہے معاشرے میں اچھائی لانے کے لیے، فلاح لانے کے لیے، خیر لانے کے لیے وہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک خرچ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ ہوگا۔ خرچ کے حوالے سے جو اماؤنٹ فرض کاؤنٹ ہوتی ہے اس کو ہم زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں، اور وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، جس طریقے سے نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز ہم فرض کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ بھی ہم زکوٰۃ سے بالا جو ہے جو کریں گے، وہ صدقات کاؤنٹ ہوں گے، وہ خیرات کاؤنٹ ہوگی، وہ احسان کاؤنٹ ہوں گے، وہ بھلائی کاؤنٹ ہوگی۔ تو یہ مختلف موقع ہیں۔ ہم نے ساتھ ہی جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کرنے کا سوچیں تو یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ واقع ہی ہمارے دین کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ ضرورت اس واسطے ہے کہ اگر ہم ایسی چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں کہ وہ خرچ جو ہے وہ بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، احسن کاموں کے لیے خرچ نہیں ہو رہا، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ مثلا آپ اگر کسی ایسے اداروں کو اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ دے رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں، لیکن وہ ادارہ جو ہے وہ تفرقہ پھیلا رہا ہے، یا وہ ادارہ جو ہے وہ بے راہ روی پھیلا رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کاؤنٹ ہوگا، وہ اچھائی کے لیے کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ شر پھیلانے کے لیے عمل ہو رہا ہے، تو یہ یا آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ ان پیسوں سے وہ نشہ کر رہا ہے، یا سگریٹ پی رہا ہے، یا ان پیسوں سے وہ جوا کھیل رہا ہے، تو وہ آپ کی نیت یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اجر دے گا آپ کی نیت کی بنیاد کے اوپر، لیکن ساتھ ہی آپ اپنا ذمہ داری نہیں پوری کر رہے ہوں گے۔ تو جس طریقے سے اگر آپ دکان پہ جاتے ہیں کوئی ساز و سامان خریدنے، مثلاً آپ ہر چوتھے دن نہیں تو ہر مہینے میں 2-3 دفعہ ضرور ہی جاتے ہیں، کوئی سبزی لے لیں، کوئی راشن لے لیں، تو آپ ادھر دھیان دیتے ہیں کہ کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، آئٹم کی قیمت صحیح ہونی چاہیے، اس میں جو ہے وہ آپ کو کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہا، تو آپ ایک ڈیو ڈیلیجنس جس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے کام ہو، آپ کے پیسے کا جائز آپ کو ریٹرن ملے۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیو ڈیلیجنس آپ کو اپلائی کرنی چاہیے کہ آیا وہ پیسہ آپ کا صحیح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور یہ مڑ کے واپس ادھر ہی جو سماجی اقتصادیات ہے اس پہ بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے
جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی نیت سے، وہ اس میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو جتنا آپ جو دین کی گائیڈنس ہے اس حوالے سے خرچ کریں گے، اتنی اس میں برکت پیدا ہوگی۔ اگلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں کافی پریشانی ہوتی ہے یہ دیکھ کے، اور وہ ہے دکھاوا، یاد دہانی اور اظہار ثانی۔ یہ جو چیز ہے یہ بیسیکلی ہیومن سائیکالوجی کے اندر ہے۔ ہیومنز جو ہیں، انسان جو ہے وہ طبعاً جو ہے وہ اپنا آپ کو پروموٹ کرنے کی اس کے اندر ایک وہ ہے خواہش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہیومن نفسیات ہے، انسانی نفسیات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب وہ اچھائی کرے تو اس کو آگے سے اس کو کوئی تعریف کرے، یا اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ ایک ایکنالجمنٹ ملے، اور جب اس کو نہیں ملے گی تو وہ اس کی یاد دہانی کرانے کی کوشش کرے گا۔ اگین یہ سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ہے۔ اسی طریقے سے اظہار ثانی یا ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو دیا ہے وہ ایک حساب سے آپ کا مقروض بن گیا ہے یا آپ کے نیچے لگ گیا ہے، اور وہ آپ نے اس کو چونکہ مدد کیا ہے تو وہ اب آپ کو جب بھی ملے گا تو جھک کے سلام کرے گا اور آپ کو صاف صاف بلائے گا۔ یہ بھی ایک سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ہے۔ جن معاشروں میں پیسے اور اختیار کی دوڑ زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ سائیکولوجیکل ایلیمنٹ زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا شمار ان معاشروں میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ مالی معاملات میں ریس میں ہیں، وہ دیکھتے ہیں اگر دوسرے کے پاس کیا ہے ہم بھی ویسے ہی خریدنا چاہتے ہیں، دکھاوے کے لیے اپنی چیزیں بھی دکھاوے کے لیے جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں۔ اور اختیار کی بھی وہاں پہ بہت اہمیت ہے، کیونکہ اختیار سے آپ کے جو ہے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، تو وہاں اس معاشرے میں یہ تینوں ایلیمنٹ پھر سائیکولوجیکلی اور زیادہ ڈیپ ہوتے ہیں۔ ایسے معاشروں میں ہم جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ تینوں چیزیں بیسیکلی ہمارے اس اچھائی کو برائی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دکھاوے کا آپ کو پتہ ہے کہ دکھاوے کے حوالے سے نماز میں دکھاوا جو ہے اس کو کتنے سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا اور احادیث میں بھی ذکر ہے، تو وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بھی دکھاوا جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسپیسیفک آیت قرآن پاک کی جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم یاد دہانی کروائیں گے یا اظہار ثانی کریں گے، کسی کی مدد، کسی کی اچھائی، کسی کو کوئی مالی مدد کر کے اور اس کے بعد ہم کریں گے، تو ہمارا جو حق میں یعنی دین حق میں یا روشنی کی طرف جو ہمیں لے کے جانے والا عمل ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ ضائع ہو جائے گا، وہ میں حق سے باطل کی طرف موڑ دے گا اس ساری چیز کو۔ تو اس واسطے ہم نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور ہمارے پاس ہم ایسے سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہم اس سائیکولوجیکل ایلیمنٹ کو کم سے کم کر دیں، اور وہ والی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینوں میں کچھ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ وہ آئیڈیاز شیئر کروں گا۔ اگلا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خرچ کرنے کی جو ترکیب و ترتیب ہے، تو ترکیب کے بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ابھی پچھلے چند منٹس میں آپ کی گوشت گزار چکا ہوں۔ 1-2 پوائنٹس جو رہ گئے ہیں وہ یہ ہے، ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کریں خرچ تو ہم اچھی چیز خرچ کریں۔ تو اگر ہم کسی کو کچھ مال و دولت دے رہے ہیں، کوئی چیز دے رہے ہیں، کوئی کپڑے دے رہے ہیں، کوئی برتن دے رہے ہیں، کوئی ضرورت کی چیز جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور دے رہے ہیں، تو یا اپنی جنس جو فصل اگی ہے اس میں سے دے رہے ہیں، تو اچھی چیز چن کے دینی ہے۔ یہ نہیں کہ جو گند کچرا بچا ہے وہ ہم اٹھا کے دے رہے ہیں، وہ نہیں کاؤنٹ ہوگا کہ بھئی ہم اچھائی کے طور پہ نہیں، وہ کاؤنٹ ہوگا۔ دوسرے جو ترکیب کے حوالے سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ انکریج کرتا ہے، بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ اسپیسیفکلی کہتا ہے کہ ایمان کو کامل کرنے کے لیے جو چیز ہمیں محبت ہے جس چیز سے، اس میں سے خرچ کریں۔ تو ہمیں جو چیز عزیز ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم گھٹیا چیز نہیں دینی، جو چیزیں ہمیں عزیز ہے اس میں سے بھی خرچ کرنے کی ہمیں انکریجمنٹ اللہ کر رہا ہے، بلکہ ایک لحاظ سے حکم بھی دے رہا ہے۔ ترتیب بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ترتیب جو ہے وہ جو اسلامی اقتصادی نظام ہے اس کو سالیڈیفائی کرنے، اس کو کنسولیڈیٹ کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ جو یہ اسلامی نظام ہے وہ بیسیکلی ایک کمیونٹی نظام ہے، ایک سماجی سسٹم ہے۔ اس سماج کو بہت سارے چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کو ملا کے آپ ملک بنا دیں، یا پورا ریجن بنا دیں، یا پوری ایک اسلامک
ایک کنٹری بنا دیں، ایک اسلامک کنگڈم بنا دیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن نظام جو ہے وہ اسلام کا وہ ایک سماجی نظام ہے۔ اور اسی واسطے سماج میں جو بندے رہ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو کمیونٹیز ہیں، ان بندوں کی ذمہ داریاں ہیں، پڑھے لکھوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جو امام ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہیں۔ تو ہر بندہ کی ایک ذمہ داری ہے تاکہ وہ کمیونٹی ایک کوہیسو طریقے سے رہ سکے، اور کمیونٹی میں جو بندے رہ رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جانتے بھی ہیں۔ تو قرآن جو خرچ کرنے کے حوالے سے ترتیب قرآن پاک اور احادیث میں بتائی گئی ہے، اچھائی کے حوالے سے، احسان کے حوالے سے، اچھے اعمال کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ والدین سے وہ شروع ہوتی ہے، پھر رشتہ داروں پہ آتی ہے، پھر اقربا کے اوپر یعنی جو جان پہچان والے ہیں ان پہ آتی ہے، پھر جو نزدیک کے جو ہمسائے ہیں، پھر جو دور کے ہمسائے ہیں۔ تو یہ ترتیب دینے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد ہے اس کا، اور وہ مقصد جو ہے وہ اقتصادی ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ اپنے سے 20 میل دور کسی کی جا کے مدد کرنے کے چکر میں ہوں گے، جب ہمارے اپنے محلے میں غریب غربا ہیں، تو وہ جو اقتصادی سسٹم اسلام ہمیں بتا رہا ہے اور جو ترتیب بتا رہا ہے، ہم اس سے ڈیویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا اہم ہے۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے اور آخری پوائنٹ ہے اس میری پریزنٹیشن کا، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ جو ہے، خیر جو ہے، جو احسن طریقہ ہے، جو کوئی بھی شے ہم کر سکتے ہیں، وہ خفیہ بھی کر سکتے ہیں اور اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میری قرآن پاک اور حدیث کی اس معاملے میں انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ہم مال و دولت کی بات کر رہے ہیں تو اس کو حتی الامکان خفیہ رکھنا بہتر ہے، اور خصوصاً اگر ہم چھوٹے عام بندوں کی جو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ جو ہم خفیہ رکھتے ہیں تو اس سے دکھاوا آٹومیٹیکلی نکل جاتا ہے، اور ہم ایسے سسٹم بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ وہ خفیہ بھی رہے اور اس سے دینے والے اور لینے والے کا ڈائریکٹ انٹریکشن بھی نہ ہو۔ اگر ہم وہ بھی نکال دیں گے تو وہ جو ایلیمنٹ ہے کہ ہم کسی کو یاد دہانی کروائیں گے یا کسی کو اوئے اوئے کر کے اور کسی سے ایکسپیکٹ کریں گے وہ اب جھک کے ہمیں ملتا رہے گا کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کر دی ہے، وہ ایلیمنٹ بھی آٹومیٹیکلی نکل جائے گا، اور وہ ماڈل بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اعلانیہ جو ہے اس کی اجازت اس کو دو چیزوں میں، ایک تو صورتحال ایسی ہے کہ جس میں ہم اس کو چھپا سکتے ہی نہیں، اور وہ ہے کہ جب ہم اچھائی، مال و دولت اور اپنا فصل وغیرہ کے بجائے ہم اس کی وہ اپنے ذہنی کیپیبلٹیز، جسمانی کیپیبلٹیز، اپنی سکلز کے ذریعے کر رہے ہوں گے، تو وہ تو آٹومیٹیکلی بندوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی ہم مدد کر رہے ہیں، تو وہ اعلان ہو جائے گا، بندوں کو پتہ بھی چل جائے گا۔ دوسری جو ہے وہ صورتحال وہ یہ ہے کہ جب کوئی خاص حالات میں خاص طرح کے وہ کوئی سسٹم بنانا چاہتا ہے، کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، کوئی اسکالرشپ شروع کر رہا ہے، تو وہ اعلان کر دے گا تاکہ اس سے دوسروں کو بھی انکریجمنٹ ہو، تو وہ اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ میری یہ والی جو ٹاک ہے یہ ختم ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، آگے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ اور جیسا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، الٹیمیٹلی ایم یہی ہے کہ ہم دین اسلام کے ہر پہلو کو سمجھ سکیں اور اس کو اپلائی کر سکیں۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔